Bismillahir Rahmanir Rahim, students. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, welcome you all in this lecture series of American literature. And our today's topic is You Are. As we have been learning about Sylvia Plath's poetry, and today here we have another poem with the name You Are or You Are in contraction. Students, ये पोम जो है ये यू आर के टाइटल से है, जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूर लिखा हुआ है. इंट्रोडक्शन करते हैं इसका, बिकॉज इट्स वेरी इसेंशियल बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट पोइट्री आर अ पोम दैट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दैट पोम इज रिटन. तो इसका जो है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं आज. इसके बाद जो है वो बाद में इसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं यहाँ पे. तो इसके पहले जो है वो हम यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है और कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये पोम लिखी हुई है. As you know, Sylvia Plath's poem You Are is narrated by a speaker who is mother meditating on her unborn child. Sylvia Plath की ये पोम You Are ये बताई हुई है, स्पीकर बता रहा है एज अ मदर जो है वो हमें, और अपनी सोचें जो है एक जो बच्चा भी उसका पैदा नहीं हुआ उस हवाले से. द स्पीकर्स यूज ऑफ कंपैरिजन मोस्टली थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज. स्पीकर यानी जो पोइट है वो हमें यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो कर रही है. कैप्चर्स द फीलिंग ऑफ अननोन and complex emotions felt by an unexpected mother. और बहुत सारी अपनी जो है जज्बात का इजहार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अंदाज में, इमोशंस के अंदाज में इसने जो है वो एज एन एक्सपेक्टेंट मदर के हवाले से कि वो एक मदर बनने वाली है, माँ बनने वाली है, उसने अपने इमोशंस और जज्बात का इजहार किया है. You Are is written in 2 stanzas. इसके सिर्फ 2 ही स्टैंजाज हैं. द टाइटल अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर यू आर, जैसा कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल किया सिल्विया प्लैथ ने यू आर, जिसको यू आर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है. रेफर्स टू द बेबी ग्रोइंग इनसाइड ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के जो है वो जो है पेट में बेबी है, तो उस हवाले से जो है वो स्पीकर बात कर रही है. यानी सिल्विया प्लैथ की ये खुद की पोएम है और वो प्रेग्नेंट है और अपने प्रेगनेंसी के हवाले से उसका बच्चा जो है वो उसके पेट में है, तो वो क्या फील कर रही है उस हवाले से. दिस पोम इज ऑल अबाउट दैट. द पोम कैरेक्टराइजेज व्हाट द बेबी इज टू द स्पीकर. और पोएट जो है वो हमें यहाँ पे बता रही है कि बेबी जो है वो जो है वो किस तरह से क्या ये फील कर रही है उस हवाले से. हाउ द स्पीकर कंसेप्चुअलाइजेस दिस न्यू लाइफ. और उसको जो ये नई जिंदगी है तो ये कैसे जो है वो उसको कंसेप्चुअलाइज कर रही है, उसके हवाले से सोच रही है. So this is all about the poetry that we are going to learn. Here are, students, some of the themes we are going to learn in this poetry. But before going to learn about themes, it's very essential. And before that, we are going for poem analysis first. And then we are coming to understand what are the major themes in this poetry written by Sylvia Plath. आ जाते हैं यहाँ पे. अब देखें यू आर जो है वो फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ लेते हैं. क्लॉन लाइक हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स, फीट द स्टार्स एंड मून स्कल्ड, गिल्ड लाइक अ फिश, अ कॉमन सेंस, thumbs down on the dodo's mode, wrapped up in yourself like a spool, trolling your dark as alls do, mute as a turnip from the 4th of July to All Fool's Day, or high riser, my little loaf. यहाँ पे इसकी अब उर्दू में जो है वो एनालिसिस करते हैं कि पोएम किस हवाले से लिखी गई है. क्लॉन लाइक हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स. बेबी जब जो है वो अपने माँ के पेट में होता है तो जाहिर सी बात है उसके हाथ जो है वो ऐसे
منہ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا منہ جو ہے وہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ وہ جو ہے امیج پوئٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کلون لائک، ایک مسخرے کی طرح، ایک جوکر کی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ بہت ہی خوش اپنا جو ہے وہ فیس پکڑے ہوئے، فیٹ ٹو دا اسٹارز، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ جو ہے وہ اسٹارز کی طرح، اینڈ دا مون از کلڈ، اور اس کی جو کھوپڑی ہے وہ بالکل چاند کی طرح ہے. گلڈ لائک اے فش، گلڈ کہتے ہیں جو جپڑے ہوتے ہیں مچھلی کے، گلپھڑے اس کو کہا جاتا ہے. سو جو گلز ہوتی ہے جہاں سے مچھلی سانس لیتی ہے، گلڈ لائک اے فش، وہ جو ہے اس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے، یہ پوئٹ کہہ رہی ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں اس طرح سے جو ہے وہ سانس لے رہا ہے جیسے کوئی مچھلی اپنے گلفڑوں سے سانس لے رہی ہو. کامن سینس، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. تھمز ڈاؤن آن دا ڈوڈوز موڈ، ڈوڈو یہاں پہ اسٹوڈنٹس جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈوڈو کی تصویر بھی یہاں پہ دی ہے. ڈوڈو جو ہے یہ ایک پرندہ ہے. یہاں پہ اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح انگلش میں بھی لکھی ہوئی ہے. ایکسٹینٹ ڈوڈو دیٹ انفارچونیٹ برڈ وائپڈ آف دا فیس آف دا ارتھ، یہ جو ہے وہ بدقسمت پرندہ جو کہ اس وقت جو ہے وہ زمین پہ نہیں ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو چکی ہے. تو یہاں پہ پوئٹ جو ہے کہہ رہی ہے تھمز ڈاؤن. تھمز ڈاؤن کا مطلب اس کے جو پنکھ ہیں، یہ دیکھیں ڈوڈو کے، یہ نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہے تھمز ڈاؤن آن دا ڈوڈوز موڈ، کہہ رہی ہے کہ اس بچے کے پیٹ میں بھی جو ہے وہ ویسے ہی اس نے بھی اپنے انگوٹھے، اپنے جو ہے وہ پنکھ، اپنے ہاتھ جو ہے وہ نیچے کیے ہوئے ہیں آن دا ڈوڈوز موڈ، جس طرح سے ڈوڈو جو ہے وہ اس کے پنکھ نیچے ہوتے تھے. wrapped up in yourself like a spool، اور وہ لپٹا ہوا ہے خود میں ہی اس طرح سے جیسے کوئی چرخہ، یا جو ہے وہ کوئی ریل جو ہوتا ہے، جس دھاگے والا ریل ہوتا ہے اس کی طرح. ٹرالنگ یور ڈارک ایز اے آلز ڈو، ٹرالنگ کہتے ہیں مچھلی پکڑنے کو. ٹرالنگ یور ڈارک ایز آلز ڈو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے جیسے اندھیرے میں یا جیسے مچھلی پکڑی جاتی ہے، یا اندھیرے میں جیسے الو جو ہے وہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے اندر جو ہے وہ مچھلی پکڑتے ہوئے، یا اس جو ہے وہ الو جیسے اندھیرے میں جو ہے وہ اپنی آنکھیں جمائے کہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ فیل کر رہی ہے کہ بچہ بھی اس کے پیٹ میں اس طرح سے ہے. میوٹ ایز اے ٹرنپ فرام دا فورتھ، اور وہ بالکل ہی ایک شلجم کی طرح خاموش ہے. ٹرنپ یعنی شلجم، میوٹ ایز اے ٹرنپ یعنی وہ ایک شلجم کی طرح خاموش ہے. فرام دا فورتھ، بالکل ہی جو ہے وہ فورتھ جو ہے وہ یہ امریکنز کے جو ہے وہ آزادی کا دن ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ فرام دا 4th آف جولائی، 4th آف جولائی پہ جو ہے وہ ٹو آل فولز ڈے، کہہ رہی کہ یہ جو ہے 4th آف جولائی پہ جیسے کہ آزادی کا دن ہوتا ہے، یا جیسے سارے فولز ڈے کے اوپر جو ہے وہ جیسے منا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس کی پیدائش بھی اسی طرح سے ہے کہ جیسے وہ جو ہے وہ 4th آف جولائی کا انتظار کر رہا ہو، یا جو ہے وہ فولز ڈے کا انتظار کر رہا ہو. اور ہائی رائزر مائی لٹل لاف، اور یہ کہہ رہی ہے اور او ہائی رائزر، او آنے والے، مائی لٹل لاف، میرے جو ہے وہ چھوٹے روٹی کے ٹکڑے، یعنی یہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ جیسے اس کے جسم کا کوئی حصہ ہو. لاف ویسے روٹی کو ٹکڑے کو کہتے ہیں یا ٹکڑا کہیں. او ہائی رائزر یعنی او بھرنے والے، او آنے والے اس دنیا میں. مائی لٹل لاف، میرے جو ہے وہ چھوٹے سے ٹکڑے. سیکنڈ اسٹینزا کو یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی. ویگ، ویگ کہتے ہیں مبہم، ڈم اور فینٹ. ویگ یعنی ڈم یا فینٹ یا مبہم کہیں آپ اردو میں. ویگ ایز فوگ، فوگ کی طرح وہ بالکل مبہم ہے. ایز لکڈ فار لائک میل، اور وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی وہ پیغام کی طرح وہ ہو.
یعنی وہ آ رہا ہے اور وہ مبہم ہے فوگ میں کہ وہ کیسے وہ پتہ نہیں لگ رہا، مگر وہ ایک پیغام رساں ہے، پیغام کی طرح وہ آگے بڑھ کے آ رہا ہے. فاردر آف دین آسٹریلیا، بہت دور سے آ رہا ہے، اتنا دور سے جیسے کہ وہ آسٹریلیا سے آ رہا ہو. بینٹ بیکڈ ایٹلس، اب یہاں پہ بینٹ بیکڈ ایٹلس جو ہے، یہاں پہ یہ کانٹیکسچوئل میننگ ہے اسٹوڈنٹس، جس کی معنی ہے گریک میتھولوجی کے اندر جو ہے وہ ٹائٹن who was forced by Zeus to bear the sky on his shoulders، ایک جو ہے وہ دیوتا مانا جاتا ہے گریک جو ہے وہ اسٹوریز کے اندر، کہ اس نے جیسے اس پوری دنیا کے گولے کو اٹھایا ہوا ہو. آپ نے اس کی تصویر جو ہے وہ دیکھی ہوگی. تو یہاں پہ اس کانٹیکسٹ کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ دے رہی ہے سلویا پلیتھ کے بینٹ بیکڈ ایٹلس، وہ جیسے کہ جیسے ایٹلس دیوتا جو ہے وہ اس دنیا کے گولے کو اٹھائے ہوئے ہے. اور ٹریول پرون، پرون کہتے ہیں جو پرون فش جو ہے وہ ایک کائنڈ ہے، پرون جو ہے وہ ایک قسم ہے فش کی. تو یہ اس فش کی طرح ایک سفر کرتے ہوئے اس جو ہے یا گریک دیوتا کی طرح جو ہے دنیا کو اٹھائے ہوئے آ رہا ہو. سنگ ایز اے برڈ، سنگ کہتے ہیں ان ریسٹ موڈ، کہہ رہا ہے سنگ ایز برڈ، وہ بالکل سکون سے ایک تازی نکلی ہوئی جو ہے وہ پودے کی شاخ کی طرح، برڈ یعنی پودے کی شاخ، نئی شاخ، اس کی طرح ایک سکون سے ہے. اینڈ ایٹ ہوم، اور اپنے گھر میں، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں بالکل ہی آرام اور سکون سے جو ہے وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. لائک اے اسپراٹ ان اے پکل جگ، جیسے کہ اسپراٹ کہتے ہیں ایک کائنڈ آف فش، مچھلی کی قسم ہے، جیسے کہ ایک اسپریٹ جو ہے وہ فش ایک اچار کے جو ہے وہ جگ میں پڑی ہوئی ہو. A creel of eels all ripples, jumpy as Mexican bean, right like a well-done sum, a clean estate with your own face on. A creel of eels، کریل کہتے ہیں مچھلیوں کی جو ٹوکری ہوتی ہے اس کو. آف ایلز کہتے ہیں کائنڈ آف فش، یا برکی مچھلی کہیں، یا کلر لیس جو مچھلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اکریل آف ایلز جو ہے وہ تم اس جو ہے وہ برکی مچھلی کی طرح ہو جو ایک ٹوکری کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے. آل ریپلز، یا جو ہے وہ جیسے پانی میں وہ ویوز بنا کے آ رہی ہوتی ہے، لہریں بناتی ہوئی آتی ہے. ریپلز کہتے ہیں ویوز کو، یا جو ہے وہ جیسے پانی میں وہ لہریں بنا کے آ رہی ہوتی ہے اس کی مانند ہو تم. جمپی ایز اے میکسیکن بین، اور میکسیکن بینز جو پھلیاں جیسے جمپ لگا رہی ہوتی ہیں، یا مطلب وہ کہیں پہ ان کو گرائیں تو وہ جیسے جمپ کھا رہی ہوتی ہیں، تو تم جو ہے وہ ان میکسیکن بینز کی طرح ہو جو جمپی ہوتی ہیں، جمپ کھا رہی ہوتی ہیں. رائٹ لائک اے ویل ڈن سم، اور یہ بہت اچھا ہے، تم جو ہے وہ بالکل ایک مناسب ایک حساب ہو، مناسب جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی چیز، مطلب اس کو یہاں پہ پوئٹ کو یہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے جو بھی ہے بہت اچھا ہے. اے کلین سلیٹ، تم جو ہے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والے ہو. اے کلین سلیٹ کہتے ہیں، سلیٹ آپ کو پتہ ہے، سلیٹ وہ لکھنے والی تختی کو کہا جاتا ہے. اے کلین سلیٹ، تم ایک بالکل ہی نئی شروعات کرنے والے ہو. ود یور اون فیس آن، تمہارا ایک اپنا راستہ ہے، اور تم اپنے جو ہے وہ ایک نئی شروعات سے اپنا راستہ چنو گے. سو اسٹوڈنٹس، دس واز آل اباؤٹ the poem's analysis we have done here. Now let's begin and let's see what are the major themes in this poem that we have learned today in this analysis. This was the first stanza we learned. So here we are going to learn at the end what are the major themes in this poem. This poem deals with the themes like nature, motherhood, her body, the self. These are some of the major themes in this
poem the poet has discussed. poet نے یہاں پہ کیونکہ نیچرل بات کی ہے پریگننسی خواتین میں، اور جو ہے وہ ایک بچے کا جو ہے ماں کے پیٹ میں ہونا، یہ ایک نیچرل سی بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پوئٹ نے یہاں پہ بات کی. مدرہڈ ایز اے ماں جو ہے وہ یہ کیا فیل کر رہی ہیں، ہر باڈی جو ہے اس کے جو ہے وہ اپنی ظاہر سی بات ہے، اس نے اپنے باڈی کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ بھی اس کا تھیم ہی ہے. اور تقریباً سلویا پلیتھس کی جو پوئٹری ہے وہ اپنی ہی جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر اس نے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. وہ کیا محسوس کرتی ہے، اس کے ایموشنز کیا ہیں، واٹ شی میڈیٹیٹس، شی ہیز ریٹن آل اباؤٹ دس. اور دا سیلف اس نے اپنے بارے میں لکھی ہے. سو دیز آر سم آف دا میجر تھیمز آئی ہیو کنکلوڈیڈ ہیئر ان دس پوم. امیجز اینڈ الوژنس، اور امیجنس اور الوژنس جو ہے، الوژنس کہتے ہیں ریفرنسز کو، اس نے بہت سارے ریفرنسز دے دے کے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا ہے. اور امیجز جو ہے اس کی بات کی ہے اس پوئم کے اندر. امیجز اینڈ الوژنس ٹو نیچر پرمیٹ پلیتھس پوئٹری. یہ جو ہے وہ امیجز اور ریفرنسز جو وہ دے رہی ہے، یہ جو ہے وہ پرمیٹس کا مطلب ہوتا ہے اسپریڈ، یعنی پھیلا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، پلیٹس کی پوئٹری کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. یا پوئٹری جو ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں، پرمیٹس ہمیں ملتی ہیں. نیچر از ابیکوائٹس تھیم. نیچر جو ہے وہ از اے یوبیکوائٹس تھیم ان پلیٹس ورک. اب نیچر جو ہے یہ پلیٹس کے کام میں جو ہے وہ بالکل ایک ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نیچر کے حوالے سے اس نے بات کی ہے. یوبیکوائٹس کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پہ نظر آنا. اٹ از اے پوٹینٹ فورس، یہ اس کے ایک بہت ہی زوردار جو ہے وہ ایک طاقت سے، دیٹ از سم ٹائمز انپرڈکٹیبل. وہ جو بات کہہ رہی ہوتی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، پہلے سے جو ہے وہ پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کہنے والی ہوگی. بٹ یوزلی ورکس ٹو انکریج ہر کریٹو آؤٹ پٹ. مگر جو ہے اس کا کام کو بہت زیادہ سراہا جا سکتا ہے جس طرح سے اس نے کام جو ہے وہ کریٹو کام اس میں کیا ہوا ہے. Plath has often been grouped into confessional movement of poetry. Definitely, no doubt کہ سلویا پلیتھ کی جو پوئٹری ہے اس میں اس نے کنفیشنل پوئٹری کے اوپر کام کیا، کیونکہ وہ کنفیشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وہ مان رہی ہے، کوئی گلٹ ہے، کوئی جو ہے ایسی بات جو وہ ایکسپریس کر رہی ہے کہ دس از سم تھنگ شی فیلس. تو یہ اس کی جو بھی پوئٹری ہے یہ بھی ایکچولی یہ کنفیشنل ہے کہ واٹ شی فیلز اباؤٹ دا بیبی وچ از ان ہر womb. So one of the reasons for this classification is that she wrote extensively of her own life. اپنی جو ہے وہ زندگی کے اوپر اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ کلاسیفائڈ کر کے لکھا ہے. her own thoughts، اپنے سوچ کے اوپر، her own worries. Any great artist both creates his or her art and is created by it. And Plath was always endeavoring to know herself better through her writing. اور ہر جو ہے وہ پوئٹ جو ہے جو کریٹو ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے اس طرح سے. تو پلیتھ نے بھی ایک کریٹو جو ہے وہ بات کرنے کی بہت اچھی کوشش جو ہے وہ انڈیورنگ کوشش کی ہے اپنے رائٹنگس کے تھرو. Motherhood, definitely when we are talking about your poem of Sylvia Plath, motherhood کی اس نے بات کی ہے. ایک ماں جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہے وہ اس کی بات کی is a major theme in this poem. She was profoundly ambivalent about this prescribed role for women, writing in metaphors about how she felt significant as a pregnant woman. کہ وہ ایز اے پریگننٹ وومن جو ہے وہ کیا جو ہے وہ سوچ رہی ہے، یا جو ایک عام خاتون ہے وہ جو ہے وہ پریگننسی کے دوران کیا فیل کر رہی ہوتی ہے، کیا ایموشنز ہوتے ہیں. شی ہیز written all about this. This was all about, once again I'm going to repeat what we have learned today. Today we learned the introduction, the context of the poem, and then we came to the major themes of the poetry today. اور اس کے بعد ہم نے اس پوم کی انالیسس کی اردو میں جو ہے کہ یہ پوم جو ہے وہ کس حوالے سے اور کیا جو ہے وہ بیان کر رہی ہے.
Hopefully, students, this would have been a very informative and helpful, helping lecture for all of you. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.